बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यारम बाय सुमेरा हमीद की किस्त नंबर 1 में भी आपको कहते हैं खुश आमदीद। नॉवेल शुरू करने से पहले अगर आपके दिमागों में यह आ रहा है कि यार यारम का मतलब क्या है, तो भाई यार यारम का मतलब यार से ही निकला है। The name of the novel Yaram by Sumaira Hameed means a beloved or a lover. अब ये नाम सुनते फौरन आपके जहनों में वही कोई टिपिकल और कोई ट्रेजिक लव स्टोरी जिसमें काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज और डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी यही आ रहा होगा। तो जनाबे वाला हम इस चीज को नहीं मानते, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स but contains a lot more gems of wisdom put together in a beautiful, engaging and exciting events. It triggers almost a wide range of emotions and forces our brain to think and ponder over the situation and feel in depth for every character. You laugh with them, enjoy their silly jokes, pranks and feel very light. तो जनाब इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है, और इतना ही रिव्यू पढ़ने के बाद मैंने खुद को रोक लिया क्योंकि इससे आगे मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे कहानी में जो भी सस्पेंस है, जो भी किरदार है, जो कुछ भी है, उस सबको आप लोगों के साथ ही एंजॉय करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। एक थी लड़की अमरहा और एक था लड़का, आलियान की मोहब्बत की दास्तान की तरफ। अमर प्रेम का अगर कोई लाट का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता। परे सरखाब पर उड़कर आती, राज हंसो संग झूमती, सुनहरी जरों से मर्तसम सरमा की धूप उसके स्याह बालों से शनासाई बरतती लाड करने लगी। मराहम यानी मेहरबानियां धरती पर कयाम के लिए उससे अपनी इब्तदा पर मसरूर हुई। सबसे की वसत पर फिदा होती उस नाज़नीन को उसने सर उठाकर देखा और इस मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी जो उसके इख्तियार में तो रहा करती थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं। नए वक्तों की आमद ने उसकी समातों के सुपुर्द वो सरगोशियां की जो वक्त की गुजरगाहों से एहतरामन चुरा लाई थीं। उसकी वो जो अमरहा है। लॉन के कोने में वो ऐसे बैठी है जैसे जिंदगी की बसात पर वो ऐसा बेनाम मोहरा हो जिससे मात दी जाए ना चाल चली जाए। जो कोनों में ही बैठती है क्योंकि उसे मंजरे आम पर आने से डर लगता है। और क्यों डर लगता है? क्योंकि उसे डराया जाता रहा है, और फिर उसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जो झाड़ू की होती है, जरूरी भी हो और गंदी भी। खैर, एक तरफ बैठी दादी जेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं। उन्होंने दानिया से कहा था लेकिन उसने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने तो कुछ सुना ही नहीं और दादी ने कुछ कहा ही नहीं, और वो कामिल तवज्जो से रसाला पढ़ती रही, साथ माल्टे की फांके भी मुंह में डालती रही, और ये सब करते वो कुछ ऐसी नजर आ रही थी जैसे बेचारी लड़की दानिया कल ही तो अपने एमफिल से फारिग हुई है और आज कुछ जरा सी दुनियादार सी नजर आ रही है। दूसरी तरफ अम्मा फोन पर बात कर रही हैं और हमा साहब कानों में एयरफोन लगाए नया नया रैप म्यूजिक से मुतारिफ हो रहा है, क्योंकि उसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे मुड़ मुड़ कर लहरा रहे हैं जैसे खुदा न खास्ता उसे टहलते टहलते मिर्गी का दौरा ही पड़ गया हो। और वो रही कोनों में खुद को छुपाने वाली, मोबाइल इंटरनेट पर मसरूफ है। नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं है, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर मशहूर डिजाइनर्स के कपड़ों के डिजाइन भी नहीं नोट कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है, और उसके हाथ पैर तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी उसे फ्रीजर से निकालकर धूप में रखा गया हो, या जैसे उसके कान में कहा गया हो कि तुम जहां बैठी हो ना ठीक वहीं खजाना दफन है, चुपके से निकाल लो।
اور اب وہ یہ خزانہ چپکے سے ہی نکالے گی۔ لو جی، اس سے اپنی چیخ دبائے دب ہی نہیں رہی، اور یہ اس نے ہلکی سی چیخ مار بھی دی۔ اور سب سے پہلے تو دادی نے ہی اپنا ہاتھ روک کر اسے ناگواری سے دیکھا، اور پھر سوائے دادا کے سب نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے انعماق کو قائم رہنے دیا۔ دادا جو توبۃ النصوح پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، امراہ بیٹے کیا ہوا؟ پیارے دادا، صرف وہی پوچھتے تھے، اور وہ دادا کے کان میں خسر خسر کرنے لگی۔ اور تھوڑی دیر بعد دادا توبۃ النصوح کو سینے سے لگا کر کھڑے ہو گئے اور سب کو سنانے جیسے انداز میں کہنے لگے، آملے لینے ہیں منڈی سے، مجھ سے کہاں اٹھائے جائیں گے اتنے، امراہ تم آ جاؤ ساتھ۔ اور دادی یہ سنتے ہی کہنے لگیں، ہاں اسی لیے جا رہے ہیں نا، پھر تو مل گئے، منڈی بند ہو جائے گی یا پھر آگ لگی ہوگی منڈی میں۔ دادی نے اس کے متعلق اپنے خیالات کے اظہار میں ذرا دیر نہیں کی تھی۔ ہاں تم دوسرے شہر کی منڈی میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی آگ لگی ہوئی تو ہمارا انتظار نہ کرنا، ہم شہر شہر منڈی منڈی آگ لگا کر ہی آئیں گے۔ شہر شہر کیوں، ملکوں ملک کیوں نہیں؟ ہاں بھائی، اب تیار رہنا، سب دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے۔ اور دادی تو چپ نہ ہوئی، کہنے لگیں، اب کی، ارے کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے ایک عظیم سچ نہ بولا تو ان پر تو کفر کا فتویٰ ہی لگا دیا جائے گا۔ اور پھر بی بی امراہ نے بھی ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب یہ مجھے بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت ہی خوفزدہ رہتی تھی وہ اس کی نظروں سے دادی، بلکہ سبھی رہتے تھے۔ تباہی اور بربادی تھی نا وہ، نیک شگونی کی دشمن اور بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن ہی بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے ساز و سامان کو نکل گئی۔ چچا کی بیٹی کی منگنی اسی دن ہونا تھی اور تایا کی وفات سے وہ ملتوی ہو گئی، اور پھر بعد میں اس کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی تھی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے تھے، اور امراہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ اور ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کے شوہر کا فرانس میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا، اور اسی دن سامنے کے گھر والوں کی بہو کے مردہ بچے کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن دن لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ بس اماں جی اپنے دھیان میں ہی تھی میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حاشر اپنا ہاتھ چلا بیٹھا، تو دادی فوراً پوچھ لیتی، کیا دن تھا وہ؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن، اور بلک بلک کر رویا تھا میرا بیٹا، اور میں بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگی تھی۔ اچھا منگل، تو پھر تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2 ہی۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال بھی نصیب ہوا تھا، اس دنیا پر یہ امراہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں تو ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ ارے بھائی کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اور اگلی بار جناب حاشر کے چلنے کا قصہ بھی اس نچس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ اماں بھی ذرا سی خائف رہتی تھی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3 بار چوری بھی ہو چکی تھی، اور پھر تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور پھر کوئی دوسرا کاروبار کرنے لگ گئے۔ لیکن اماں کو تو بھولتے ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا اور دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب تو کنگلے سے ہو گئے۔ ایک دادا ہی تھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ جاہلانہ باتوں اور خیالات سے وہ دور ہی رہتے تھے، ورنہ تو جمعرات کے جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3
یا 5, بس تاک ہی جفت نہیں. اور دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی. اور پھر دادا ان کو دیکھ کے کہتے کہ لا مذہب ہو سب کے سب، کیا کبھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ اور دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں اور اپنا کام کریں. اسی طرح بابا نے جب اعظم مارکیٹ میں قالین سٹور کی نئے سرے سے آرائش کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا. اعظم مارکیٹ کے دوسرے مالکان تو محسوس ہی ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ وہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا. ہاں تو کیا ہوا جو کر لیا، تو تم سب تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے. بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے درینہ خواب کی تکمیل کا مذاق ہی اڑایا جائے اور انہیں پسند نہ آیا ہو. اس کے علاوہ جمعرات کے جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی جو روایت تھی وہ بھی بابا کو بہت عزیز تھی. دادا نے ایک بار ان سے کہا تھا کہ دیکھو گھر کے کاموں میں مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے. زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی جو بریانی کی دیگوں کے پیسے ہیں وہ انہیں ہی دے دو اور کچھ کا انتظام میں بھی کر دوں گا اور ایسے اس کا آپریشن ہو جائے گا. اس کے بعد بہت بحث بھی ہوئی تھی. بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا تھا اور دادا نے بابا کو بے حس. خیر دیگیں تو پکتی رہیں اور آپا کی بیٹی کا کیسے بھی کر کے دادا نے آپریشن بھی کروا لیا تھا. تو بس یہ تھا ماحول گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، یعنی غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے. دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے لیکن کسی پر بس ہی نہیں چلتا تھا ان کا. زیادہ تر کتابیں ہی پڑھتے رہتے یا دادا اور پوتی دونوں ہی لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے. آج بھی جب وہ خالی ہاتھ واپس آ رہے تھے تو دادی نے تنزن انہیں کہا تھا، دیکھا نہیں ملے نا آملے. خالی ہاتھ آنے پہ گھر دادی نے تنزن نہیں کہا تھا لیکن بس وہ تنزن ہو گیا تھا. اور تب دادا اور امراہ دونوں ہی زیر لب ہنس دیے تھے. جس کام سے وہ گئے تھے وہ تو ہو گیا تھا نا. ہمیں تو کہہ کر گئے تھے کہ دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، تو اب ایسے کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگی ہے لیکن ہمیں ہی نہیں دکھائی دے رہی؟ اور دادی کی ایسی باتوں پہ تو دادا پوتی دونوں خاموشی سے منظر سے غائب ہو گئے. ایسا نہیں تھا کہ ایک دادی اسے منحوس مانتی تھی. دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے. کچھ اس لیے بھی کہ ان کی کبھی امراہ سے بنی ہی نہیں تھی اور اس لیے بھی کہ امراہ نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں تھی. علی کی ہیوی بائک کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو وہ اس پر غصہ نکل لیتا اور وہ بھی علی کو دو سنا کر پھر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی رہتی، میں منحوس ماری، میں ہی منحوس ماری. اور دانیہ چپکے سے اماں سے کہا کرتی، اماں میرے کپڑے لایا کریں نا تو امراہ کو نہ دکھایا کریں. پتہ نہیں کیوں پر میرے پہننے سے پہلے اگر وہ دیکھ لیتی ہے نا تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں وہ کپڑے. کسی بھی تازہ ہوئی بھی اپنی اور امراہ کی لڑائی کے بعد وہ ایسے امراہ پر اپنا غصہ نکالتی تھی اور امراہ غصے میں کپڑوں پر سیاہی چکنائی کا داغ لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات کو کہیں چھپی بیٹھی روتی رہتی اور کہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری. اس منحوس ماری کو دادا نے ہی بس ذرا سنبھال رکھا تھا. انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا ہوا تھا اور انہی کے ساتھ بازار جاتی تھی، سہیلی کے گھر جاتی تھی اور انہی سے پیسے لیتی تھی. دادا ہی اس کے اماں، بابا، بہن، بھائی بن گئے. اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے اور رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا شکوے سنتے. دن بھر اس کا کس کس نے دل دکھایا اس پر اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے اور امراہ کے ساتھ بس اسی سب میں وہ مصروف رہتے. ایک رات اس نے بابا کو اماں سے یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا. بابا اماں سے کہہ رہے تھے، سٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، نظر لگ جاتی ہے، اور خاص کر
अपनी अमराहा को। और ये बात सुनने के बाद तो वह रात भर रोती रही थी और हिचकियां लेती गई थी, बद्दुआएं देती गई कि वो मर जाए या फिर लकड़ी के साजो सामान को आग लग जाए। लेकिन ना तो वो मरी और ना ही सामान को आग लगी, बल्कि बाबा के 4 लाख रुपयों में से पूरे 1.5 लाख कम हो गए, क्योंकि छोटी फूफू आई और अपनी कोई जरूरत बताकर पैसे ले गईं। और बाबा अम्मा से चिढ़ गए और कहा था ना कि किसी को मत बताना, हो गया ना अब काम। कहीं सारा अजाब उस बेचारी अमराहा पे ना आ जाए, दादा ने अपने दोस्त से लेकर दिए पैसे और फिर कहीं जाकर नारियल फूटा स्टोर के आगे। तो ये है हैसियत हमारी अमराहा की कि पैदाइश से लेकर बड़े होने तक ऐसे हजारों बार हुआ। वो बोल लेती, बहन भाइयों से लड़ भी लेती, लेकिन रात भर रोती रहती। उसका जी चाहता कि कहीं भाग जाए, छुप जाए, गुम हो जाए, कि किसी को याद न रहे कि उसकी पैदाइश की खबर सुनते ही दादी के दाएं पैर में मोच आ गई थी। बादज़ां अम्मा के कमर दर्द ने कभी अम्मा को सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। दानिया, हमाद अली कभी जल कर और कभी मजाकन और कभी सिर्फ उसे रोते देखने के लिए उसे उसकी नहूसत के किस्से सुनाते रहते कि कहीं वो भूल न जाए कि वो कौन है। स्कूल में एक बार टीचर की कुर्सी का पाया जो अरसे से टूट जाने के करीब था, वो जब टूट गया और टीचर जी धड़म से नीचे आ गिरी तो वो फौरन खड़े होकर रोने लगी और उसने हाथ जोड़ दिए और कहा कि टीचर, मैंने कुछ नहीं किया और ये कुर्सी खुद बखुद टूटी है और मैं सच बोल रही हूँ। और टीचर कभी सर पर हाथ रख कर कह देती कि सर में दर्द है तो वो सहम जाती और कहने लगती कि मैंने आपके सर को कुछ नहीं किया, ना देखा है, सच में बिल्कुल नहीं देखा। खानदान की तकरीबात में वो इन्हीं कारनामों की वजह से तो जाती नहीं थी जो सारे खानदान में ऐसे मशहूर थे, जैसे शॉलों में कश्मीर शॉल और मेवों में जलगोसा। एक बार वो गई तो बारात जिसे दिन 2 बजे दूसरे शहर से आना था वो आई ही नहीं और शाम से रात हो गई। उनकी गाड़ियां मोटरवे पर खराब खड़ी थीं। दूल्हा बारातियों के बगैर आने के लिए तैयार नहीं था और जब तक लाहौर से नई कारें भेजी गईं और वो सब उसमें बैठ कर आए तो रात के 12 बजे थे और सब मेहमान जा चुके थे और सिर्फ करीबी अजीज ही मौजूद थे। और तब वो भी दादा के साथ चुपके से घर वापस आ गई थी और अपने नए डिजाइनर ड्रेस को उसने आग लगा दी थी। उसके सब कजिन्स उसके गिर्द घेरा बनाए उसका मजाक उड़ाने में मसरूफ थे। उनमें से किसी एक ने कहा था कि अरे नाना, जरा पूछिए खाना जल गया या बच गया। अमराहा आई है ना आज, बिजली के कनेक्शन भी चेक करवा लीजिएगा और शॉर्ट सर्किट से आग ही ना भड़क उठे कहीं। और खूबसूरत नजर आने की कोशिश करती उसकी खालाजाद बोली थी, मैं तो दुआ करती हूँ कि दूल्हा भाई खैरियत से आ जाए। और फिर अदाए नाज़नीन अपनाते दूसरी खालाजाद ने भी बोलने में कोई देर नहीं की थी और कहा था, मुझे तो दुल्हन की फिक्र है, अफवाह उड़ी थी कि 2 लाख का लहंगा जलते जलते बचा है। और फिर कोई तीसरा भी बोला था और उसने कहा था, अरे लहंगा तो बच गया लेकिन दुल्हन के बाल जल गए ना। वैसे आयरन मशीन बाल जलाती तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है आज तो। अरे देखो तो, हम सब तो मजाक कर रहे थे लेकिन अमराहा तो संजीदा ही हो गई। वो रोने जैसी हो जाती तो कोई कह देता ये बात। और 3 घंटे बाद उसका खालाजाद तने हुए आसाब के साथ ऐसे आया जैसे किसी को फांसी घाट ले जाने आया हो। 4-5 घंटे से पहले बारात नहीं आएगी और तुम सब लोग अमराहा से माजरत करो। उसने हमारी माजरत कबूल कर ली ना तो शायद बारात जल्दी आ जाए। और इससे पहले कि उसे कोई कुछ कहता, अमराहा ने इतनी जोरदार आवाज में कहा, बकवास बंद करो सब अपनी। और वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उन 10-12 का ग्रुप तो सुन्नी हो गया था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी हसन, उसने बामुश्किल खुद को रोने से रोककर चिल्लाकर कहा था। अरे मुंह तो तुम्हारा तोड़ा जाना चाहिए जो अपनी सारी नहूसत लेकर मेरी बहन की शादी खराब करने आ गई। और अमराहा का जी चाहा कि वह सारे पिंडाल में आग भड़का दे, काश वाकई शॉर्ट सर्किट हो जाए और सारे रोशन कमकमे बुझ जाएं, ताकि उसकी धाड़े मार मार कर रोते तारीख चेहरे और कपकपाते वजूद को कोई देख ना सके।
وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی، اور پھر بامشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی اس حسان سے کہا، وضو کرنے کے بعد نا مسجد جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھے یہ سب کہتے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اس نے یہ بات حسان سے کہی تھی، لیکن باقی سب کی طرف اس نے افسوس سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی تھی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی اور اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھی، لیکن سب نہ صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کبھی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی اور کبھی بھی نہیں اور وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی، اور یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن بہت اکیلی بھی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی اور آسانی سے رلایا جا سکتا تھا، جیسا کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں کبھی ایک بار آ جاتے تو لحاف میں دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، ارے بلاؤ ذرا امرہا کو، اسے رلائیں تو صحیح۔ اور وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کھانچ کر لے جاتے اور ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے، اور وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے ساتھ سنائے جاتے، اور اماں اسے ڈانٹتی اور کہتی کہ ارے مذاق کر رہے ہیں نا ماموں، امرہا کیوں ایسے دھاڑے مار کر رو رہی ہو؟ اور پھر دادا آتے اور سب کو ڈانٹ کر اسے لے کر چلے جاتے اور اس سے کہتے کہ جاہل لوگ ہیں یہ امرہا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ اور وہ خود کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سے سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی تو تھی وہ۔ اور پھر ہر بار تو خود کو فلسفوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا نا۔ اور دادا اس سے کہتے کہ ارے بیٹا سب جاہل ہیں، پرسکون ہو جاؤ۔ سب پاگل ہیں، ہاں یہی ٹھیک ہے۔ ایسا سوچا تو جا سکتا ہے، بلکہ کہا بھی جا سکتا تھا کہ سب جاہل ہیں، سب پاگل ہیں، لیکن ایسا ٹھیک ٹھیک ہو نہیں پاتا تھا، کیونکہ اگر رزلٹ 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا تھا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے وہ روتی۔ اگر دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراہتی بھی تھی۔ امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہاؤں میں سب سے تنہا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلے سین میں ہم اس دادا اور پوتی کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس کے بارے میں جانیں گے، امرہا کا بچپن کیسے گزرا، دادا اور اس کی فیملی میں کون کون ہے اور کون کیا کرتا ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں اور زندگی ان کی کیا ہے۔ دادا دراصل گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے اور اسکول کی چھٹیوں میں امرہا سارا دن پنجاب لائبریری میں ہی گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ویسے بھی دادا اسے کم سے کم گھر میں رہنے دیتے تھے اور وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا حضور نے ہزاروں کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے ہوئے، سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے۔ امرہا کا تو دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور بھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر ہی سو جائے۔ اور گھر پر نظر پڑتی دادا آسورت کہتے کہ لو بھائی آ گئی جیل، اور اگر دادی سن لیتی نا یہ بات تو کہتی پاگل ہو گئے ہو تم تو کتابیں پڑھ پڑھ کر،
ढंग की नौकरी मिल जाती तो अकल तो ना जाती। दादा को ढंग की नौकरी तो ना मिली, लेकिन हाँ, ढंग से अकल जरूर मिल गई थी। और मेरे बाबा, उन्होंने तो अपने वक्त की 10 को भी जैसे अपने स्टोर पे रख कर बेच दिया कालीनों के साथ। पता ही नहीं चलता था कि वो 10 जमातें पढ़े हैं या फिर 10 तक गिनती पड़ी हुई है। सबसे बड़ा भाई अली था और कमाल का बड़ा था। हर जमात में सीनियर ही रहता था और 2 साल तो जरूर ही लगाता था। और उसके बाद आता था हम्माद। उसे तो दुनिया भर के गाने वालों, नाचने वालों, उन्हें नचाने वालों के नाम और घर और शहर और कौमियत और मजहब और शादी और बच्चों और अफेयर्स के बारे में तो मालूम होता था, लेकिन ये नहीं कि FA के बाद डिग्री को क्या कहते हैं और उसे पास कैसे करते हैं। कितना चाहा था ना दादा ने कि एक इंजीनियर बन जाए या फिर कम से कम दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर, वरना एक अस्पताल में हो डॉक्टर और एक पाक आर्मी में हो कप्तान। लेकिन दादा के सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, वैसे भी उनके कहने से भी कुछ नहीं होता था। और उसके बाद था अमराह का नंबर। कम वो भी नहीं थी, और क्योंकि बेचारी सी थी तो हर वक्त रोती ही रहती थी, और बड़ी मुश्किल से दादा ने उसे 8 जमातें पास तो करवा ली थी। और ताज़ा ताज़ा हुए किसी वाक़े पर रोने के दौरान उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और अमल भी, और सारा दिन दादा के साथ लाइब्रेरी ही रहती थी। और फिर दादा ने उसकी मिन्नत की थी और कहा था कि अमराह बेटे मैट्रिक कर लो। इससे क्या होगा दादा? तालीम से क्या नहीं हो सकता बच्चे? क्या सब मुझे पसंद करने लगेंगे क्या? इस्तेहज़ाइया अंदाज था उसका। तुम ये फिक्र क्यों है कि तुम्हें सब पसंद करें? अरे तालीम तुम्हें अपने लिए हासिल करनी है और अपनी जिंदगी को तामीर करने के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी तो मेरी नहूसत ने काफी अच्छी तामीर कर दी है ना दादा। पर अब फिर से तंजिया अंदाज था। तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे हथियार फेंक दो। मुआशरा, माहौल या लोग कैसे भी हों, हमें अपने रास्ता बनाना नहीं छोड़ देना चाहिए और इन रास्तों पर रोशनी के इंतजामात में लगे रहना चाहिए। आप भी ना, ऐसी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं दादा। किताबें तो नाज़ा हैं ऐसी बातों की मलकियत पर, उन पर अमल करके हमें भी नाज़ा होना चाहिए। अमराह, दादा मैं जो कहती हूँ वो आप समझते नहीं हैं। कितनी बार कह चुकी हूँ कि भाग जाते हैं कहीं पे दूर, कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। और वो हर बात को इसी एक बात पर खत्म करती थी। उसे बस किसी भी तरह से अपने माहौल से दूर जाना था, जहां रोना ही पड़े तो उसकी तमहीद कुछ और हुआ करे, जहां उदासी आया ही करे तो अपने साथ मुसरत को छुपा भी लाया करे, जहां सुबह हो तो शाम भी हो और फिर रात हो, लेकिन आह ना हो। और दादा के पास थोड़े से जो पैसे थे उनसे उसे अपने दोस्त के घर बलूचिस्तान भगा ले गए और 10 दिन रहकर भी आए। खानदान में तो कहीं वो जाती नहीं थी और वहां तो वो बहुत खुश रही। और फिर दादा से कहने लगी, दादा आप दुबई चले जाए ना तो फिर मुझे भी वहीं बुला लेना, बड़े खुश रहेंगे हम दोनों। और दादा इस उम्र में क्या दुबई जाते, हाँ फिर भी उससे वादा तो उन्होंने कर ही लिया था, चलो तुम मैट्रिक कर लो ना फिर चला जाऊंगा। और फिर उसने दुबई के लिए मैट्रिक कर भी लिया था और खूब जी जान लगा कर किया। और इतनी जान लगाने पर भी कुछ ज्यादा बड़ा धमाका नहीं कर सकी थी वो। यही आम सी हुई 2nd डिवीजन जो हर कसो नाकिस के हाथ आ ही जाती थी, और साथ ही हुआ ये सीन भी खत्म। उन्हीं दिनों एक नया वाकया भी हुआ था कि बाबा का हाथ जल गया और दादी अपनी फितरत से मजबूर उसी पर तंज करने लगी तो आगे से जवाब देने लगी। तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ ही उसके गाल पर थप्पड़ बनाकर मार दिया और मजीद गुस्से से उसने अपना सर दीवार में जोर से दे मारा और सर से खून निकला। सर में बहुत दर्द हुआ और इस दर्द और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को लेकर रोती रही और रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। और फिर अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रखकर घर से निकल गई और चलती गई और चलती गई।
گھر کی سڑک کو اس نے پار کر لیا اور بڑی سڑک تک وہ آ گئی، اسے بھی پار کر گئی اور پھر چلتی گئی اور چلتی گئی۔ حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بالکل نہیں وہ ڈری تھی۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ وہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر جب سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں جائے تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اور کچھ ہی دیر بعد دادا بھی اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور ہاتھ میں پانی کی ان کی بوتل تھی اور کہنے لگے، تھکا ڈالا تم نے مجھے آج امرہا، پہلے خود پانی پیا اور پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا، پانی پی کر وہ چلائی تھی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، اور وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے۔ تو جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا نا میں نے میٹرک۔ اور دادا گڑبڑا گئے، میں تو بوڑھا اور کمزور اور بیمار شیمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، اور وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچو نا بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا آپ نے مجھ سے؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا ہی نہیں کیا۔ دادا بھی بہت دیر تک چپ رہے، نا عمری، پھر امرہا جیسا دکھی دل، اور اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرہا؟ کہاں چلی جاؤں؟ ایک بڑی سی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں امریکہ، فرانس۔ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک۔ اور پھر دادا کہنے لگے، ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے نا فیسی میں ٹاپ کیا اس سال، اور اسے اسکالرشپ بھی مل گیا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا بھی چلی گئی ہے۔ امرہا، تم بھی FSC میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ دادا آپ بھی نا؟ ارے ہاں امرہا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال کی لازمی سروس کرنی ہو گئی، اور دیکھو یوں ہو گئے 10 سال، اور وہ بھی کینیڈا میں۔ وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، اور دیکھو وہ مفت چلی گئی۔ دیکھ لو امرہا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو نا تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفے کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا، اور رات دن پڑھائی اور بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس نے خود پر جیسے لازم ہی کر لیا تھا، بلکہ فرض اول مان لیا تھا، اور اسے اتنا یقین تھا خود پہ کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی کہ مجھے تو کینیڈا جانا ہے اور پورے 10 سال رہوں گی میں وہاں۔ اس کا انداز ایسے ہو جاتا جیسے وہ کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہو، اور جو کہتا ہو کہ مجھے تو واپس اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں تو میں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے خراب ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی کہ ڈاکٹر بن جاؤں گی اور مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی، اور یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جانے والی ہو۔ اور اب بس اس نے تو بوڑھی ملکہ کے دن گننے بھی شروع کر دیے تھے، اور یہ بات کہتے کہتے وہ تھکتی نہ کہ ہاں میرے فیوچر پلانز میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا،
मुझे तो अपनी जिंदगी किसी यूरोपियन कंट्री में ही गुजारनी थी। और यूरोप को तो वो सिर्फ कनाडा तक जानती और मानती थी, और यूरोप ऐसे कह रही थी जैसे सारी दुनिया को घूम फिर कर और देखभाल कर उसने 7 बर्रे आज़मों में से एक यूरोप का ही इंतखाब किया हो। बस किसी तरह से ये 2 साल गुजर जाएं, इम्तिहानात हों और मैं जाऊं। सूरज को इतनी जल्दी दिन लाने और रात को चांद सितारे लाने की नहीं होती होगी जितनी उसे यहाँ से भाग जाने की थी। और इन 2 सालों में वो बहुत खुश रही थी। उसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली कि खुद कैनेडियन भी वो सब नहीं जानते होंगे जो वो जानने लग गई थी। दादा ने उसे वो सारी किताबें ला दी जिनमें लफ्ज कनाडा किसी न किसी तरह से मौजूद था, बल्कि उसने वो किताबें दादा से मंगवा ली। और फिर रिजल्ट भी आ गया, टॉप भी हो गया, लेकिन अफसोस किसी और का। वो A+ भी ना ले सकी और रो रो कर उसने अपना हशर कर लिया। दादा नजरें चुराए चुराए छुपते से फिरते, जैसे इम्तिहानात उन्होंने दिए थे और ठीक से उन्होंने ही मेहनत नहीं की और फेल हो गए। चंद जगह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जहां AA+ वालों की भी भरमार हो वहां खाली खूली A ग्रेड को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद लायक तलबा की है। जहां जहां वो उसका फॉर्म जमा करवाने गए थे वहां मौजूद जमे गफीर देखकर उन्हें खुशी तो होती, लेकिन अपनी अमराहा के लिए अफसोस होता। वो उसी वक्त समझ गए थे कि उसे मुश्किल से ही कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, और फिर वही हुआ। उसे माजरत के 3 ऑफिशियल लेटर आ गए और स्कॉलरशिप देने वाले इदारों की तरफ से, और एडमिशन फॉर्म ना आए। घर वाले ला इल्म रहे कि दादा पोती के दरमियान क्या चल रहा है, और अमराहा का बुखार तो उतरने का नाम क्यों नहीं ले रहा। इस बात से वो ला इल्म थे। अमराहा और दादा में बातचीत क्यों बंद है। अमराहा अब दादाजी क्यों नहीं कहती फिरती। साथ ही साथ उसके हम जमातों और दोस्तों के फोन भी आते रहे और वो उससे पूछते रहे कि कब जा रही हो कनाडा, और देखो मिलकर जाना। और कोई इससे कहता कि हिम्मत है तुम्हारी अमराहा जो इतनी दूर जा रही हो पढ़ने, मैं तो सोचकर ही मरने लगती हूँ। और इस 2 सालों में इतने यकीन से अपने जाने के बारे में कहा था कि सबको कामिल यकीन था कि अब बस वो कनाडा गई। वो सब तंज नहीं करती थी, पर अमराहा को अब वो तंज ही लग रहे थे। और सीन हुआ खत्म। और उसके बाद हुआ वही जो हमेशा से पाकिस्तान में होता आ रहा है। बाबा ने उसकी मंगनी कर दी, और उसने भी करवा ली कि कनाडा तो गई नहीं तो दूसरे घर ही चलो। लेकिन दूसरे घर भी वो ना जा सकी क्योंकि 6 ही माह बाद उसकी मंगनी टूट गई। जाहिर है उन्हें भी खबर हो गई होगी कि इस लड़की की पैदाइश और बाद अज पैदाइश से कैसे कैसे वाकयात जुड़े हैं। बाबा को उसका गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे। अम्मा और दादी पर नाराज हुए कि क्यों ऐसी सी बातें करके अमराहा को इतना मशहूर कर दिया कि उसका रिश्ता ही खत्म हो गया। अम्मा और दादी भी पछताई, पर अब तो देर हो चुकी थी ना। और फिर दूसरा रिश्ता हुआ। बाबा ने फौरन शादी की तारीख दे दी लड़के वालों को। ना मंगनी ना निकाह, फौरन शादी। और फिर ऐन शादी से 15 दिन पहले, जिस दिन वो अपना सुर्ख शरारा पहनकर देख ही रही थी, उसे लड़के की जवान बहन के बेवा होने की खबर मिल गई और किस्सा ही खत्म। और इस बार उसे खानदान से वो कुछ सुनने के लिए मिला कि उसने दादी की नींद की गोलियां ही खा ली। और हफ्ते बाद जब वो ठीक होकर घर आई तो उसका जी चाहा कि वो फिर से गोलियां खा ले और फौरन मर जाए। वो चाहती थी कि वो मर जाए और अम्मा और बाबा कोनों खुदरों में छुप छुप कर रोते रहें। दादी हाय मेरी जवान बच्ची हमें छोड़कर चली गई कहकर हिचकियां लेती हों, और दादा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दें। और फिर बाबा और दादी दीवानों की तरह दादा को ढूंढते रहें, और दादा रात को छुप कर उसकी कब्र पर भी आते हों। उसे अपनी मौत के तस्वर से ऐसे राहत मिली कि सब रोते रहेंगे जिन्होंने उसे रुलाया है, लेकिन वो सिर्फ ये तस्वर ही करती रही और दोबारा हिम्मत ना हुई मौत को गले से लगाने की।
دادا اس سے بات کرنے کی اور اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے سانحے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ ہر دادا اس سے کہتے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امراہ کہ میں تمہیں پڑھانے کے لیے باہر کے ملک بھیج سکوں، اور شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو الٹا وہ مجھے پہ ہنسنے لگے کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھانے کے لیے باہر بھیجیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ تمہارے لیے زیورات بنا کر رکھ لیں یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ دیکھو اب یہ تو سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پر خرچ کرنے کو ہم بربادی کہتے ہیں، اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کے لیے لاکھوں کا شاندار جہیز تیار کرتے ہیں۔ امراہ میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے، ہر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا نا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے تو بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلے جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیم کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی ہی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ ہمراہ، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے ایسے دکھ کو جھیلوں گا بچے؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ اور پھر دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روز کا ٹور کروایا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ لے دیا۔ لیکن اب اس کی زندگی پہلے سے زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب تو اس کی 2 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اماں اور دادی نے خود سے امراہ کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ ہی کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اور وہ بڑی تلخی سے دادا سے کہتی کہ دیکھیں اتنے ڈرپوک ہیں سب کے رزق لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور دادا جواباً کہتے کہ جو خدا سے دور ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں بیٹا۔ لیکن میں تو خدا سے دور نہیں، تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں دادا؟ بچے، کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر تو مارتی ہے نا، تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ نہیں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں تو بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو شاید اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے، میرے لیے ایسا بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ عرصہ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اور اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی، اور مزید یہ کہ اس لڑکی کی فورن پروموشن بھی ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا، اور شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا اور کہا، میں نے تو افرا سیاب سے کہا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امراہ چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ اور وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا سیاب نامہ سنتی رہتی۔ آج آ کر مائرہ نے پوچھا کہ ارے کچھ تم بھی تو بولو، کچھ تو کہو، اور اس نے فون ہی بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج تو وہ جاتی رہی، لیکن دادا سے کم کم ہی بات کرتی تھی اور وہ ان سے ناراض تھی۔
دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہو جاتا یا پھر بابا کو اسٹور پر کوئی بھی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ ہر امراہ کو تو ایسے لگتا تھا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھرتی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی، لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے، نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں جب مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے اور وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکہے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے بار بار۔ امراہ جیسے خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسرے کی خامی پہ پردہ پوشی ہر حال میں کرے۔ اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں ملتے ہی کہاں ہیں، اور سین ہوا ختم۔ اپنے آپ سے تلخ اور اپنے ماحول سے غمگین امراہ مایوس اور بیزار سی رہنے لگی تھی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز تر کر دی تھی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے تھے۔ 50%، 60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کی کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہیں دیا تھا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگتا تھا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے بابا؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی اور بحث فائدہ دیتی اور نہ ہی دلائل۔ مینچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی۔ ہر سے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ" اینڈ بیسٹ آف لک جیسی ای میلز پڑھی تھیں، اور پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد تو ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا تھا، اور اس نے بہت خفا ہو کر بہت جل کر ایک آخری ای میل انہیں ضرور کی تھی، اور اس میں اس نے لکھا تھا: میں ہوئی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر۔ اور اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بہت بڑا لیکچر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں بھی شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی، اور ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلی چیپلن کا تھا۔ ساتھ اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے اور FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر سکے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار ایکیڈیمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دیں
کیونکہ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ اور اس نے ای میل پڑھنے کے بعد کہا تو یہ ناانصافی آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ ایسے تھی، پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں اور پلیز جل کر مت مریے گا، ہمیں وقت دیں۔ اور اس نے انہیں وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور اسی دوران اس کا BA کا رزلٹ بھی آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لے امرہا واجد اسے A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی، صرف اتنا کہ A+ کا سائن صفائی سے لگا کر اس نے اپنی ڈگری مینچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔ پورا 1 مہینہ سوچنے کے بعد انہوں نے اس سے کہا ہم آپ کو 70% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں، وہ بھی 30% ہر حال میں آپ کو 2 سالہ ڈگری کے دوران واپس کرنا ہوگا، اور باقی کا 50% آئندہ آنے والے 5 سالوں کے دوران۔ اپنی رہائش اور کھانا پینا آپ کو خود دیکھنا ہوگا، اور ہم صرف عارضی طور پر یہ سب مہیا کریں گے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد اس نے سوچا ارے تو منحوس ماری اور جل مروں گی الفاظ کام کر گئے۔ انگریز نما پاکستانی لرزی اٹھے اور اسے اسکالرشپ آفر کر ہی دیا۔ دادا کے ساتھ جا کر چپکے سے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا، اور کچھ دادا کے اپنے اور کچھ دادا نے اپنے دوستوں سے قرض لیا، اور باقی کا 30% جمع کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ دادا سے چہک چہک کر باتیں کرتی، ان سے لاڈ کرتی۔ کئی سالوں کی کٹی اب ختم ہوئی تھی، اور دادا پوتی میں پھر سے خوب بننے لگی تھی۔ اس کے انداز کچھ ایسے تھے جیسے وہ تو ہمیشہ ہی کے لیے جا رہی ہو، اور دادا کے ایسے کہ وہ ڈگری لے کر آئے گی تو کافی بدل چکی ہوگی، اور رونا دھونا اور مرنا اور مارنا تو بھول ہی چکی ہوگی۔ وہ دادا کے ساتھ چھوٹے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھاتی رہی، اور ہر قدم پر آس پاس ایسے نظر دوڑاتی رہی جیسے سب کو الوداع کہہ رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ اور دادا کچھ پھانپ سے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا امرہا پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، صرف پڑھنا وہاں، یاد رکھنا صرف پڑھنے کی آزادی دے رہا ہوں اور باقی فیصلوں کی نہیں۔ باقی سارے اختیارات آج بھی میرے اور تمہارے بابا ہی کے پاس ہیں۔ اور اس نے سر ہلایا اور کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہاں پڑھے گی، جاب کرے گی اور وہیں رہے گی، اور پتہ نہیں دادا کیا کیا سوچ رہے تھے۔ ارے اسے تو کبھی لڑکوں میں دلچسپی رہی نہیں تھی، اور وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار تھی کہ کبھی ہوگی بھی نہیں۔ دونوں مال پر چلنے والی بگی میں بیٹھے تھے جس کے آگے سفید گھوڑے جتے ہوئے تھے، اور جن کے ٹاپ وہ موسیقی پیدا کر رہے تھے جو صرف شہر لاہور میں مال روڈ پر دوڑتے گھوڑے ہی پیدا کر سکتے تھے، کہ جیسے کلام مغلیہ سے دربار شاہی نشان پر اتراتے ہوں۔ اس نے آج غور کیا تھا کہ یہ سب کتنا اچھا ہے، دادا کے ساتھ بیٹھنا اور جگمگ روشنیوں کے شہر سے گزرنا، جیسے رانجھی کی بانسری پر سر دھننا، اور رات ہی رات میں قیام پر زندگی کو تمام کر دینے کی خواہش کرنا، کھوئے والی کلفی کھانا اور ہاتھ کلفی کے نیچے رکھنا۔ کھوئے والی کلفی جب گرتی ہے تو پگھل کر کنارے سے پوری کی پوری گرتی ہے، اور یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ کسی تسلی سے زائل نہیں ہوتا، اور مزید 5-10 کلفیاں کھانے کے بعد بھی بس وہی ایک گر جانے والی کلفی یاد آتی رہتی ہے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مباد ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ اور 3 عیدی جمع کرنے والے یہ 2 بچے چوتھے دن گھر سے نکلتے ہیں، اور کیا خوب نکلتے ہیں۔
اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم. آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم. ایک اور ناول جہاں پہ دادا اور پوتی کی کیا خوبصورت کیمسٹری دکھائی گئی ہے, جہاں پہ دادا پوتی کو کر رہے ہیں سپورٹ, اور جہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے عکس مراد علی. لیکن خیر, کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. اگلی ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے امراہ کی جرنی, جو کہ مانچسٹر کی طرف رواں دواں ہوگی, اور اس کی زندگی اور وہاں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اور کیسی رہے گی جرنی, یہ جانیں گے ہم ایپیسوڈ 2 میں. امید ہے کہ آج کی قسط آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو جناب اس پہ لائک کرنا تو بالکل بنتا ہے, تو فوراً سے آنکھیں بند کر کے لائک کر دیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ, تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.